काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाने बसीरत के यूट्यूब चैनल पर हम जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है बैतुल अहज़ान और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 10। और लास्ट रीडिंग पे हम पढ़ रहे थे खुतबा शक़शक़िया। आइए उससे आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हेडिंग है पेज नंबर 131 है और हेडिंग है इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह के सामने दर्द दिल का इजहार। ये हेडिंग है। लिखा है अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा ने कशफुल यकीन के हवाले से बिहारुल अनवार में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह की ये रिवायत नकल की है कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह का बयान है कि मैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जलाल का 2 मौक़े पर मुशाहिदा किया करता था, जब वो किसी चीज़ को याद करते या जब कोई हिजान बर्पा करने वाली ख़बर सुनते। एक मरतबा आपके एक शामी पैरोकार ने आपको एक ख़त लिखा जिसमें उसने तहरीर किया था कि उमर बिन आस, उतबा एन ते बेह, अतबा बिन अबी सुफियान, वलीद बिन उक़बा एन काफ बे है और मरवान मुआविया के दरबार में जमा हुए और उन्होंने आप पर दिल खोल कर तनकीद की और लोगों को बताया कि अली अलैहिस्सलाम कत्ले आम करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को कम कर रहा है और उन लोगों को मैं जो ऐब थे उन लोगों में जो ऐब थे उन्होंने अपने तमाम अयूब की निस्बत आप अलैहिस्सलाम की तरफ दी। ये ख़त हज़रत को उस वक्त मिला जब आप अपने लश्कर को हुक्म सादिर कर चुके थे कि वो नखीला, नून खे ये लाम है, नखीला की अस्कर गाह में जमा हों, एन सीन काफरे अस्कर गाह में जमा हों, जहाँ से मुआविया के मुकाबले के लिए सिफ़ीन की तरफ रवानगी होना थी। लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सिपाहियों ने सुस्ती की, उनकी कसरत कूफा चली गई और आपको उन्होंने तन्हा छोड़ दिया। अपने सिपाहियों के इस तर्ज़ अमल पर हज़रत बहुत खफा हुए। मुझे जब इन हालात का इल्म हुआ तो मैं रात के वक्त अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर पहुंचा और हज़रत के खादिम कंबर से पूछा, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का क्या हाल है? कंबर ने कहा, वो इस वक्त सोए हुए हैं। हज़रत ने कंबर की बात सुन ली और फरमाया, कौन है? कंबर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ये इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह है। तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम ने मुझे दाखिल होने की इजाज़त दी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि आप अलैहिस्सलाम बिस्तर के एक किनारे पर बैठे हुए हैं, अपने जिस्म पर एक कपड़ा लपेटा हुआ है और इंतहाई बेचैन दिखाई दे रहे हैं। ये हालत देखकर मैंने उनसे कहा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, आज रात आप बहुत परेशान महसूस होते हैं, तो क्या आपको नींद नहीं आई? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्ने अब्बास, तुझ पर अफसोस, जब दिल ही बेकरार हो तो आंखों में नींद कहाँ से आए? दिल तमाम आज़ा का सुल्तान है, जब दिल में बेचैनी हो तो आंखों से नींद उड़ जाती है। मैं आज रात के इब्तिदाई हिस्से से फ़िक्र में डूबा रहा। पहले मैंने इस मंज़र के मुतालिक सोचा कि रहलत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत ने किस तरह से अपने अहद पैमान को तोड़ दिया और उन्होंने किस तरह से अहद शिकनी का इर्तिकाब किया। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में असहाब को हुक्म दिया था कि वो मुझे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कहकर सलाम करें और रहलत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी मैंने कोशिश की कि अहले ईमान का इक़्तिदार हासिल करूं। इब्ने अब्बास, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मोमिनीन का अलिफ वाव लाम छोटी है और उसके ऊपर खड़ा अलिफ है, उला बित तसर्रुफ हूँ, बे अलिफ लाम ते स्वाद रेफे। लेकिन लोगों ने दुनिया और इक़्तिदार से इतना दिल लगा लिया था कि वो अपने अहद से बरगश्ता, बेरे गाफ शीन तेह बरगश्ता हो गए और उनके दिल मुझसे हट गए, इसीलिए उन्होंने मेरी अताअत न की। मौलिफ कहता है कि हज़रत अपने ऊपर होने वाले जुल्म व सितम की तफसील बयान करते रहे, हत्ता कि आपने फरमाया कि इब्ने अब्बास, अब ये हालत हो गई है कि लोग हिंद जिगर ख्वार के बेटे मुआविया, उमर बिन अल आस, अलिफ लाम एन अलिफ स्वाद, अल आस
عتبہ عین تیبہ اور ولید اور مروان کو بھی میرا ہمسفر سمجھنے لگے ہیں، اور ان حالات میں کب تک اس بات کا انتظار کرتا رہوں اور یہ دیکھتا رہوں کہ امر خلافت اور وراثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو اپنے آپ کو لوگوں کا حکمران سمجھتے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ دوستان خدا کا شکوہ کرتے ہیں اور دوستان خدا پر ناروا تہمتیں تراشا کرتے ہیں اور دروغ گوئی اور کینہ توزی تے واو زے چھوٹیے سے اپنی سابقہ عداوت کا اظہار کرتے ہیں۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محرم، راز اور اپنے عہد کے محافظ ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میری مخالفت کرنے والے شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں، اور جو لوگوں کو مجھ سے منحرف کر رہے ہیں وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ بے نیاز مطلق ہے اور وہی صحیح راستے کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ ہم پیج 134 پہ آ گئے۔ لکھا ہے ابن عباس، اس پر ہلاکت و افسوس جس نے مجھ پر ستم کیا اور جس نے مجھ سے میرا حق غصب کیا اور جس نے مجھ سے میرا مقام و منصب چھینا۔ یہ لوگ اس وقت کہاں تھے کہ جب میرا بچپن تھا اور مجھ پر نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ یہ لوگ اس وقت بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، یہ لوگ اس وقت بتوں کی پوجا کرنے میں مصروف رہتے تھے اور خدا کے فرمان سے منہ موڑ کر آتش دوزخ کو بھڑکا رہے تھے۔ جب کفر کو شکست ہو گئی تو ان لوگوں نے مجبور ہو کر اسلام قبول کیا، لیکن اس وقت ان کے دلوں میں کفر و نفاق کی آمیزش موجود تھی اور انہیں اس بات کی توقع تھی کہ وہ خدا کے نور کو خاموش کر سکیں گے۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کے خاتمے کے لیے گھڑیاں گنا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا کینہ و حرص یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور انہوں نے دار الندو، دال الف رے الف لام نون دال واو ہے، دار الندو مرکز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اجلاس طلب کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 میں کہ انہوں نے اسلام کی نابودی کے لیے منصوبہ بنایا اور اللہ نے اس کے جواب میں تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت 54 کے حوالے سے ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ اور ایسے ہی افراد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہم نے سورہ توبہ کی آیت 32 کا پڑھا۔ پھر چلتے ہیں آگے۔ لکھا ہے ابن عباس، پیغمبر خدا نے اپنی زندگی میں وہی الہی سے انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہیں میری دوستی اور ولایت کا حکم دیا تھا، لیکن شیطان نے انہیں منحرف کر دیا تھا اور اس نے انہیں مجھ سے حسد کی ترغیب دی۔ اس سے قبل اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا اور خدا کے پیارے سے حسد کی وجہ سے درگاہ الہی سے مردود ہوا تھا اور تا ابد لعنت پروردگار میں گرفتار ہوا تھا۔ خدا نے چاہا تو قریش کے حسد سے مجھے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے گا۔ اور پھر مولا نے فرمایا کہ ابن عباس ان میں سے تمام افراد اس بات کے خواہش مند ہیں کہ وہ حاکم و مقتدر بن جائیں اور وہ ان سے وابستہ افراد پر دنیا مہربان ہو جائے۔ نفسانی خواہشات اور دنیا سے دل بستگی اور لوگوں کی طرف سے ان کی پیروی نے انہیں میرا حق غصب کرنے پر آمادہ کیا۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے بعد یہ ظالم افراد ثقل سے قاف لام ثقل اصغر اہل بیت و اطرت پیغمبر کو تہس نہس نہیں کر دیں گے اور شجرہ علم کو قطع کر دیں گے اور خدا کی مضبوط رسی کو کاٹ دیں گے، تو موت اور خدا کی ملاقات مجھے اس آب شیریں سے زیادہ گوارا ہوتی ہے جسے پیاسا پیتا ہے، اور موت مجھے ایک تھکے ہوئے شخص کی نیند سے بھی زیادہ اچھی دکھائی دیتی۔ ان تمام تر حالات میں میں نے صبر کیا جبکہ میرا سینہ غموں سے لبریز تھا اور ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے جاگزین تھے۔ اب یہاں پر سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 ہے کہ صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو
اس کے بارے میں خدا ہی سے مدد مطلوب ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 18۔ پھر لکھا ہے قدیم الایام سے ہی انبیاء علیہ السلام پر ظلم ہوتا رہا اور اولیاء خدا قتل ہوتے رہے، سورہ رات کی آیت نمبر 42۔ اور کافروں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ یہاں پر یہ سورہ رات کی آیت 42 کا ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے اس اثنا میں اذان کی آواز بلند ہوئی، اذان کی آواز سن کر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن عباس، میرے اور اپنے لیے استغفار کرنا مت بھولنا، خدا ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین نگہبان ہے، اور خدا کی قوت و طاقت کے علاوہ کوئی قوت و طاقت نہیں ہے۔ ہم پیج نمبر 136 پر آ گئے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رات کے ختم ہونے اور امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کے منقطع ہونے سے میں سخت غمگین ہوا۔ اور اب یہاں پر آئیے سامعین اگلی ہیڈنگ کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے 12 افراد کی حضرت ابو بکر پر تنقید و احتجاج۔ لکھا ہے علماء شیعہ کی ایک جماعت نے اپنے تالیفات میں روایت کی ہے کہ جب حضرت ابو بکر کی خلافت قائم ہوئی تو 12 افراد نے ان کے سامنے مسجد نبوی میں علل اعلان احتجاج کیا، اور جن میں 6 مہاجر اور 6 انصار تھے۔ اچھا، جہاں پر یہ لکھا ہے نا سامعین کہ علماء شیعہ کی ایک جماعت نے اپنے تالیفات میں روایت کی، یہاں پر حوالہ ابھی حاشیے میں لکھا ہے، پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بعض علماء اہل سنت مثلا احمد بن محمد حنبلی طبری نے بھی 12 افراد کے احتجاج کو نقل کیا ہے، اور حوالہ یہاں پہ تاریخ طبری۔ اب آئیے چلتے ہیں آگے۔ لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر کی خلافت قائم ہوئی تو 12 افراد نے ان کے سامنے مسجد نبوی میں علل اعلان احتجاج کیا، جن میں 6 مہاجر اور 6 انصار تھے، جن کے نام بالترتیب یہ ہیں: نمبر 1 خالد بن سعید آس اموی، نمبر 2 سلمان فارسی، نمبر 3 ابو ذر غفاری، نمبر 4 مقداد بن اسود، 5 عمار بن یاسر، 6 بریدہ اسلمی، 6 ہی تھے نام، بالکل 6 ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے 1 2 3 4 کر کے 6 لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ حضرت ابو بکر کی جہاں 6 مہاجر اور 6 انصار تھے، اس لیے 6 پہلے نام آ گئے، 6 اب پڑھی سنیے۔ ابو الحسن بن تہیان، نمبر 2 سہل بن حنیف، نمبر 3 عثمان بن حنیف، پھر چوتھے نمبر پہ حزیمہ بن ثابت، 5ویں پہ ابی بن کعب کاف این بے، اور 6 نمبر پہ ابو ایوب انصاری۔ یہ ہم نے دونوں پڑھ لیے 6 پھر لکھا ہے جب حضرت ابو بکر نے منصب خلافت سنبھالا تو مذکورہ افراد نے آپس میں مشورہ کیا۔ ان میں سے کچھ افراد کی رائے یہ تھی کہ ہمیں مسجد میں جا کر انہیں ممبر سے بزور بازو اتار دینا چاہیے، اور بعض افراد نے کہا کہ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو تم اپنی ہلاکت کا سامان اپنے ہاتھوں سے فراہم کرو گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہمیں امیر المومنین کے پاس جا کر ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اور اب آئیے سامعین ہم 137 صفحے پہ آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے یہاں پہ حضرت علی علیہ السلام سے مشاورت۔ لکھا ہے مذکورہ افراد حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کی، امیر المومنین، آپ ہی امامت و خلافت کے حقیقی حقدار ہیں، کیونکہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسجد میں جائیں اور ابو بکر کو ممبر سے نیچے اتار دیں۔ ہم آپ سے اس سلسلے میں مشورے کرنے کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم آپ علیہ السلام کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے، اور آپ جو حکم دیں ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اور ان کے درمیان جنگ چھڑ جائے گی، اور تم سرمے چشم اور آٹے میں نمک کی مانند قلیل تعداد میں ہو۔ امت اپنے پیغمبر کے فرمان کو ترک کرنے پر اجماع کر چکی ہے، اور انہوں نے خدا پر جھوٹ تراشا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں اپنے خاندان سے مشورہ کیا ہے، اور انہوں نے مجھے چپ رہنے کا مشورہ دیا ہے، اور انہوں نے یہ مشورہ اس بنیاد پر دیا ہے کہ وہ ہمارے مخالفین کی کینہ توزی تیواؤ زے چھوٹی ہے، اور خدا اور اہل بیت پیغمبر سے ان کی دشمنی سے آگاہ ہیں۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ہمارے مخالفین کے دلوں میں زمانہ جاہلیت کا کینہ موجود ہے، اور وہ اب اس کا ہم سے انتقام لینا چاہتے ہیں، لیکن
تم لوگوں کو ابو بکر کے پاس جانا چاہیے اور جو کچھ تم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اس کے سامنے بیان کرنا چاہیے اور تم اس پر حجت تمام کرو اور اسے شبے سے باہر نکالو اور اس سلسلے میں اسے خدا کے عذاب سے خبردار کرو کیونکہ وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور ان کی مخالفت کا مرتکب ہوا ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 138 پر۔ لکھا ہے کہ مذکورہ افراد مسجد میں گئے، جمعہ کا دن تھا اور پیغمبر اسلام کی وفات کو 4 دن ہوئے تھے۔ یہ لوگ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے اور جیسے ہی حضرت ابو بکر ممبر پر آئے تو ان افراد نے باری باری کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر کے سامنے انتہائی عالمانہ استدلال سے گفتگو کی اور انہیں وہ احادیث یاد دلائیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے فضائل میں ارشاد فرمائی تھیں۔ سب سے اچھا اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ ہم اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کی گفتگو تحریر کرنے سے قاصر ہیں۔ اور اس حوالے سے یہاں پہ یہ بھی دیا گیا ہے ہمیں حوالہ کہ مذکورہ گفتگو کی تفصیل کتاب ناسخ التواریخ، کتاب کا نام ہے ناسخ التواریخ، اور یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے چاپ رحلی، صفحہ نمبر 32 سے لے کے 40 پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ یہ حوالہ آپ تک پہنچ گیا، پھر یہاں پہ آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ ان افراد میں سے سب سے پہلے خالد بن سعید بن آس اموی، عین الف صاد آس اموی الف میم واو چھوٹی ہے، نے استدلال پیش کیا۔ اس کے بعد باقی 5 مہاجرین اور ان کے بعد 6 انصار نے اپنے اپنے دلائل پیش کر کے حجت تمام کی۔ روایت میں مذکور ہے کہ جب مذکورہ 12 صحابیوں نے اپنی گفتگو مکمل کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ سے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ بن آیا اور انہوں نے ان کے جواب میں بس یہی الفاظ کہے کہ میں تمہارا حاکم قرار پایا ہوں، گو میں تم سے افضل نہیں ہوں، تم میری بیعت توڑ ڈالو۔ پھر لکھا ہے عمر بن خطاب نے چیخ کر کہا کہ تو فرومایا شخص ہے، فیرے واو میم الف یہ ہے شخص ہے، ممبر سے نیچے اترا۔ جب تو قریش کے استدلال کا جواب دینے کی قدرت ہی نہیں رکھتا تو پھر اس مقام پر کیوں بیٹھا ہے؟ خدا کی قسم اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تجھے معزول کر کے ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام انورٹڈ کاما میں لکھا ہے نام سالم کو خلیفہ مقرر کروں گا۔ پھر لکھا ہے ابو بکر ممبر سے نیچے آئے اور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر چلے گئے اور مسلسل 3 دن تک گھر میں بیٹھے رہے اور اس دوران مسجد نبوی میں نہ آئے۔ اب ہم پہنچ گئے پیج 139 پر، ہیڈنگ ہے چوتھے دن کی کشمکش۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت ابو بکر کو خانہ نشینی اختیار کیے ہوئے چوتھا دن ہوا تو خالد بن ولید 1000 افراد کا لشکر لے کر حضرت ابو بکر کے دروازے پر آیا اور ان سے کہا کہ آپ گھر کیوں بیٹھ گئے؟ خدا کی قسم بنی ہاشم کی آنکھیں آپ کی خلافت پر لگی ہوئی ہیں۔ ادھر سالم نام ہے، سالم ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام بھی 1000 افراد کا لشکر لے کر آ گیا اور معاذ میم این الف زواد معاذ بھی 1000 کا دستہ لے کر بیٹھ گیا اور یوں ایک اچھا خاصا لشکر بن گیا۔ ان لوگوں نے اپنی تلواروں کو نیام سے باہر نکالا اور حضرت عمر لشکر کی قیادت کرتے ہوئے حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ اصحاب علی علیہ السلام، خدا کی قسم اگر تم میں سے کسی نے آج کے دن کل کی طرح سے کوئی بات کی تو میں اس کا وہ عضو قطع کروں، عین زواد واو عضو قطع کر دوں گا جس میں اس کی آنکھیں ہیں، یعنی کہ میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ خالد بن سعید اٹھے اور انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ضحاک حبشیہ زواد ہے الف کاف ہے بے شین یہ ہے، ضحاک حبشیہ کے فرزند تو اپنی تلواروں اور اپنی کثرت جمعیت جی میم عین یہ تے سے ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم ہماری تلواریں تیری تلواروں سے زیادہ تیز اور ہماری جمعیت تیری جمعیت سے زیادہ ہے۔ اگرچہ ہم ظاہری طور پر کم دکھائی دیتے ہیں تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے کیونکہ حجت خدا ہمارے ساتھ ہے، اسی لیے ہماری تعداد بڑھ جائے گی۔ خدا کی قسم اگر ہم علی علیہ السلام کی اطاعت کو مقدم نہ سمجھتے تو ہم ان کی اجازت کے بغیر تلواریں نکال کر تم سے جہاد کرتے اور تم سے اپنے حق کو چھین کر اپنا فرض پورا کرتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے خالد بن سعید سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے جذبہ دفاع کو دیکھ لیا ہے اور تیری اس کوشش کو قبول کر لیا ہے، اب بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر خالد بیٹھ گئے۔ اب سامعین ہم پیج نمبر
140 کی طرف آ گئے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے کہ میں ذرا صفحہ پلٹنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، پیج 140 پر آ کر لکھا ہے، ہیڈنگ ہے سلمان رضی اللہ کی گفتگو اور ہلڑ بازی. لکھا ہے پھر سلیمان فارسی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے اپنے دونوں کانوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، اور اگر میں نے نہ سنا ہوتا ہو تو خدا کرے میرے کان بہرے ہو جائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میرا بھائی اور میرا ابن اپنے دوستوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا ہوگا. اس وقت دوزخ کے کتوں کا ایک گروہ اسے اور اس کے دوستوں کو قتل کرنے کے لیے آئے گا. انورٹڈ کاما کلوز. مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگ علی علیہ السلام اور اس کے دوستوں کے قتل کا ارادہ رکھتے ہو. جب حضرت عمر نے یہ سنا تو سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے سلیمان رضی اللہ پر حملہ کر دیا. یہ دیکھ کر امیر المومنین فی الفور اٹھے اور عمر کو لباس سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور اسے زمین پر چت کر دیا اور فرمایا کہ ضحاک حبشیہ کے فرزند، اگر خدا کا پہلے سے طے شدہ فیصلہ نہ ہوتا اور رسول خدا کا عہد نہ ہوتا تو میں تجھے آج ہی دکھا دیتا کہ ہم میں سے کمزور اور تعداد میں کم کون ہے، یعنی تجھے بتاتا کہ ہم میں سے غالب کون ہے اور مغلوب کون ہے. پھر حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اب اٹھو اور چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے. خدا کی قسم میں اب مسجد میں اپنے بھائیوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی طرح سے آؤں گا جن سے ان کی قوم نے کہہ دیا تھا، جو کہ یہاں پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑائی کرو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24. اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ خدا کی قسم میں مسجد میں قبر رسول، اچھا ہم آگے ہیں پیج نمبر 141 پہ. اب یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا کی قسم میں مسجد میں قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور احکام خدا کے فیصلوں کے لیے آؤں گا، کیونکہ خدا کی جس حجت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا تھا اسے معطل کرنا درست نہیں ہے اور لوگوں کو حیرت و سرگردانی میں ڈالنا صحیح نہیں ہے. سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ طالوتیہ، توئے الف لام واو تے یہ ہے، اور اس میں حوالے میں لکھا ہے کہ اس خطبے میں ایک جگہ آپ نے طالوت کا ذکر کیا ہے، اسی مناسبت سے اسے خطبہ طالوتیہ کہا جاتا ہے. آئیے پڑھتے ہیں، پیج 141 پہ ہم ہیں. لکھا ہے عظیم محدث شیخ کلینی المتوفی 20 یہ تھوڑی سی اس پہ انک پھیلی ہوئی ہے 228 ہجری نے اپنے استاد ابو الحسن بن تہیان یہ ہے الف نون تہیان سے روایت کی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مدینے میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے. سب سے پہلے لکھا ہے کہ حمد و ثنائے پروردگار اور درود شریف کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم، ہم پیج 142 پہ آ گئے کیونکہ 141 پہ عربی میں تھا، ہم اس کی اب ترجمہ پڑھ رہے ہیں. پیج 142 پہ لکھا ہے اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور ذی روح کو پیدا کیا، اگر تم علم و کمال کو اس معدن سے حاصل کرتے اور پانی اس وقت پیتے جب وہ صاف ستھرا اور ہر قسم کی آمیزش سے پاک تھا، اور تم نیکی کو ذخیرہ اس کے اصلی مقام سے کرتے اور راہ روشن کو اختیار کرتے اور جادہ حق پر گامزن رہتے، تو نجات کی راہیں تم پر روشن ہو جاتی، حق کی علامتیں واضح ہو جاتی، تمہارے لیے اسلام کا آئین کھل کر سامنے آ جاتا، تم اللہ کی نعمتوں میں سے بہت سے حصے حاصل کرتے اور تم میں سے ایک بھی مسلمان گھرانہ بلکہ تمہاری نگرانی میں رہنے والا زال میم چھوٹی ہے زمین گھرانہ بھی غربت و تنگ دستی اور ظلم کا شکار نہ ہوتا. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ ظالموں کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، تمہاری دنیا اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تم پر تاریک ہو گئی ہے اور علم و کمال کے دروازے تم پر بند کر دیے گئے ہیں، اسی لیے تم نے اپنی خواہشات کے تحت بولنا شروع کر دیا اور تم نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کیا اور تم علم کے بغیر فتاویٰ جاری کرنے لگے، تم نے گمراہ لوگوں
لوگوں کی پیروی کی اور انہوں نے تم لوگوں کو گمراہ کر دیا. تم نے سچے اور حقیقی رہنماؤں کو چھوڑ دیا اور انہوں نے بھی تمہیں تمہارے اپنے حوالے کر دیا. اور تم نے اس حالت میں صبح کی کہ اپنی خواہشات کے تحت فیصلہ کرتے ہو، اور جب کوئی مشکل مسائل پیش آتے ہیں تو تم اہل ذکر یعنی اہل بیت علیہ السلام سے سوال کرتے ہو، اور جب ہم تمہیں فتویٰ دیتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ یہ واقعی علم ہے، یعنی تمہیں مجبور ہو کر ہمارے علمی مرتبے کا اقرار کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن یہ اقرار تمہیں کیا فائدہ دے سکتا ہے جبکہ تم میدان عمل میں تو ان کی پیروی کرنے کے بجائے ان کی مخالفت کرتے ہو اور ان کے فرمان کو پس پشت ڈالتے ہو. ہم آ گئے پیج 143 پر. پھر لکھا ہے کہ مطمئن رہو، تم ان قریب اپنی بوئی ہوئی فصل کو کاٹو گے اور اپنے اعمال کا بدلہ پاؤ گے. اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور جان کو پیدا کی، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں ہی تمہارا ساتھی اور تمہارا رہبر ہوں، اور جس کی پیروی کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ میں ہی ہوں، اور میں ہی تمہارا وہ عالم ہوں جس کے علم کے پرتو میں تمہاری نجات مضمر ہے، اور میں ہی تمہارے پیغمبر کا وسیع اور تمہارے پروردگار کا برگزیدہ اور تمہارے نور کی زبان اور تمہارے مصالح سے آگاہ ہوں. میم صاد الف لام ہے، مصالح سے آگاہ ہوں. پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ان قریب ہی تم پر وہ کچھ نازل ہوگا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اماموں کے متعلق سوال کرے گا، اور قیامت کے دن تم اپنے ائمہ کے ساتھ محشور ہو کر اپنے خدا کے حضور جاؤ گے. خدا کی قسم اگر مجھے طالوت کے ساتھیوں جتنے ساتھی میسر ہوتے یا اہل بدر کی تعداد میں میرے مددگار موجود ہوتے تو میں انہیں اپنے ساتھ لے کر تلوار کے ساتھ حملہ کرتا اور تمہیں بزور شمشیر حق و صداقت کی طرف لے آتا، اور اس حالت میں تلوار کا چلانا کفر و نفاق کی راہ مسدود کرنے کے لیے میم سین دال واو دال مسدود کرنے کے لیے بہتر ہوتا، اور ملائمت اور ونرمی سے زیادہ سود مند ہوتا. اب سامعین یہاں پہ جہاں پہ لفظ طالوت لکھا تھا اس میں حاشیے میں اس حوالے سے سمجھایا گیا ہے کہ طالوت طاقتور اور صالح جوان تھے جو کہ اشموئیل الف شین میم واو حمزہ یہ لام اشموئیل پیغمبر کی طرف سے جالوت سے جنگ پر مامور کیے گئے تھے، اور وہ بنی اسرائیل کی قلیل تعداد کے ساتھ جالوت سے جنگ کے لیے گئے تھے اور فتح مند ہوئے. یہ واقعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 سے 202 سے 246 تک کی آیات میں بیان ہوا ہے. اچھا جی، ہم نے یہ حاشیے میں معلومات جان لی ہیں. اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ جو کہ پروردگار نے خدا یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا پورا پیراگراف. پھر لکھا ہے پروردگار ہمارے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب یہاں پہ لکھا ہے ابو ہیثم ہے یہ سیمیم اور بریکٹ میں ہے راوی. ان کا بیان ہے کہ پھر امیر المومنین مسجد سے باہر تشریف لے گئے اور کچھ دیر تک بیابان میں چلتے رہے. پھر آپ نے وہاں تقریباً 30 بھیڑوں کو چرتے ہوئے دیکھا. بھیڑوں بے ہے یہ اڑے وا نون غنہ بھیڑوں کو چرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میرے پاس ان بھیڑوں کی تعداد میں بھی ایسے افراد ہوتے جو دل و جان سے خدا اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوتے تو میں مگس خور کے میم گاف سین مگس خور کے فرزند کو حکومت سے معزول کر دیتا. اچھا، اب یہاں پر حوالہ ہے روضۃ الکافی طبع جدید صفحہ نمبر 32، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے دوستوں کا امتحان اور ان کی عدم توجہی. پیج 144 پر لکھا ہے راوی کہتا ہے کہ جب وہ دن گزرا اور رات ہوئی تو 360 افراد نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی، یعنی کہ وہ مرتے دم تک آپ کی حمایت و نصرت کرتے رہیں گے. آپ علیہ السلام نے ان کے امتحان کے قصد سے قاف سواد دال قصد سے فرمایا تم لوگ کل سر منڈوا کر محلہ احجار الزیت اب میں ہجے کروں گی الف ہے جیم الف رے الف لام زے یہ تے میں مجھے ملو. امیر المومنین علیہ السلام نے خود بھی سر منڈوایا اور اس مقام پر جا کر ان 360 افراد کے انتظار میں بیٹھ گئے، لیکن صرف 5 افراد سر منڈوا کر وہاں آئے. سب سے پہلے ابو ذر رضی اللہ، پھر مقداد رضی اللہ، پھر حذیفہ رضی اللہ بن یمان، اور پھر عمار یاسر رضی اللہ
اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ آخر میں سلمان فارسی یہ نام ہے. لکھا ہے بیعت کرنے والوں کی یہ حالت دیکھ کر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا کہ پروردگار لوگوں نے مجھے کمزور کر دیا جیسا کہ بنی اسرائیل نے ہارون علیہ السلام کو کمزور کر دیا تھا. خدایا ہم جو کچھ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں تو ان سے واقف ہے اور زمین و آسمان کی کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. مجھے فرما برداری کی حالت میں موت دینا اور مجھے صالحین کے ساتھ شامل کرنا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت اللہ کی قسم اور بیت اللہ تک پہنچانے کی قسم. ایک اور نسخے میں یہ لفظ ہیں. اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ مزدلفہ کی قسم میم ز دال لام فہ کی قسم اور ان اونٹوں کی قسم جو حاجیوں کو رمی جمرات کے لیے منا میں حرکت کرتے ہیں. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ اگر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت نہ کی ہوتی تو میں مخالفین کو موت کے گھاٹ اتار دیتا اور موت کی کڑکتی ہوئی بجلیوں کو ان پر گرا دیتا اور انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. اب یہاں پر سامعین حوالہ دیا گیا ہے روضۃ الکافی طبع جدید صفحہ نمبر 33. تو یہ ہم پیج 145 تک پہنچ چکے اور یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گی کیونکہ اس کے بعد جب ہم اگلا ٹاپک شروع کریں گے یعنی کہ ہیڈنگ تو وہ پھر تسلسل کے ساتھ مزید صفحات کو ہمیں پڑھنا پڑے گا جو کہ پھر اس سٹنگ میں تھوڑا سا زیادہ ہو جائیں گے. تو اب ہم آپ سے یہاں اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلی سٹنگ نشست میں اس سے آگے پڑھیں گے. پیج 145 پہ اجازت. خدا حافظ. فی امان اللہ.